बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला बहुत गर्म है अफ़गानिस्तान के हवाले से, मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे के हवाले से। और इधर जब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल देखते हैं, इलेक्शन का ज़माना है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। यहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफ़ा हुआ है। पिछले 10 दिनों में 15 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, बाजोड़ में, बन्नू में, लकी मरवत में। आज शुमाली वज़ीरिस्तान में एक उम्मीदवार को कत्ल किया गया है। टारगेट किलिंग का उसको निशाना बनाया गया है, उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। इसी तरह अगर आप ये सारी सूरत हाल देखें तो एक और वाक़या भी हुआ है जिसमें 11 लाशें बरामद हुई हैं सराय नौरंग के इलाके तख्ती खेल में एक घर से, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। और वो तो ज़ाहिर है कि पुलिस ये कह रही है कि ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लग रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जब आप अमन व अमान की सूरत हाल देखते हैं और ये दहशत गर्दी की एक तेज़ होती हुई लहर देखते हैं, और फिर जब आप बात करते हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पिछले दौर में जाना पड़ेगा जब रियासत पाकिस्तान और TTP के माबैन मुज़ाकरात हुए थे काबुल में, अफ़गान तालिबान की सालसी में। तो फिर हमने उन दिनों में देखा था कि जब इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो इसका इंकशाफ भी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था कि जी हम TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इसी सवाल का एक मरतबा जवाब भी दिया था मौलाना फ़ज़ल रहमान ने। तो उन्होंने कहा था कि ये मुज़ाकरात इमरान खान नहीं कर रहे, हुकूमत नहीं कर रही, ये मुज़ाकरात हमें पता है कोई और कर रहा है। बहरहाल, तो उसके बाद हमने फिर देखा था कि TTP ने हमलों में तेज़ी पैदा कर दी थी, ताकि अगर फिर बातचीत हो, फिर बीच में जब शराइत सामने रखी जाएँ तो फिर अपनी शराइत मनवाई जा सकें। और फिर कुछ लोगों ने तनकीद भी की थी उस सारे सिलसिले के ऊपर कि सोए हुए लोगों को जगाया गया है इन मुज़ाकरात के नाम पर। फिर मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, फिर उसमें TTP के लोगों को रिहाई भी मिली। और इससे पहले अफ़गान जेलों में जो कैद TTP के लोग थे उनको तो रिहाई अफ़गान तालिबान ने दिलवाई थी। जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया था और जेलों के दरवाजे खोल दिए थे। तो उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग थे और पाकिस्तान को मतलूब लोग भी थे। और ये जो TTP के लोग अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार हुए थे, ये अशरफ गनी के दौर में गिरफ़्तार हुए थे, ये हामिद करज़ई के दौर में गिरफ़्तार हुए थे, ये जेलों में थे। लेकिन अफ़गान तालिबान और TTP का चूँकि एक कुर्बत रही है, 20 साल उन्होंने साथ में एक साथ वो लड़े हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़। तो ये जो रवाबित थे, तो इसका फिर नतीजा हमने फिर ये देखा कि जेलों के दरवाजे खोल दिए गए थे और फिर ये लोग बाहर निकल आए थे। अब जब मौलाना फ़ज़ल रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं तो एक मरतबा फिर ये सिलसिला तेज़ हो गया है। एक बड़ी ख़बर कल भी जिसकी तलाश थी, आज भी सारा दिन जिसकी तलाश थी, वो मुख्तलिफ़ ज़राए से कन्फ़र्म हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गान तालिबान के, मुल्ला हैबतुल्लाह, उनसे मुलाकात हुई है मौलाना फ़ज़ल रहमान की। आज सारा दिन मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ रब्ता नहीं हो सका, किसी का भी रब्ता नहीं हो सका, उनके करीबी लोगों का भी रब्ता नहीं हो सका। मोबाइल के सिग्नल्स भी बंद, इंटरनेट के, व्हाट्सएप वगैरह के, जिस तरीके से जो जो तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है वो सारे तरीके इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। दिलचस्प बात यह है कि इस वफ़्त में जो शामिल लोग हैं, जो मौलाना फ़ज़ल रहमान के हमरा गए हैं, उनको भी आज सारा दिन नहीं पता कि मौलाना फ़ज़ल रहमान कहाँ थे। काबुल में कुछ लोग जो हैं इस वफ़्त में शामिल, उन्होंने काबुल शहर के सैर सपाटे भी किए, उन्होंने मुख्तलिफ़ बाज़ारों में तस्वीर भी बनाई और वहाँ पे वो फिरे, मुख्तलिफ़ जो सियाहती मकामात हैं। काबुल ख़ुद जब आप जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो तकरीबन हर बाज़ार और हर गली आपके लिए एक सियाहती मकाम ही हो जाती है। और इसी तरह आज हुआ। तो जितने भी ज़राए हैं हमने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हम फिर सहाफ़ी एक ख़बर बनाते हैं, ये बाख़बर ज़राए के मुताबिक, मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक, और फ़लाँ ने फिर अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये बताया वो बताया। बहरहाल ख़बर यह है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात हुई है सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह से, और ये कहते हैं कि किसी आलमी रहनुमा की ये दूसरी मुलाकात है मुल्ला हैबतुल्लाह से। और मज़ाकन वहाँ पे कुछ लोग जो तालिबान मुखालिफ हैं वो ये भी कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह का वजूद ही नहीं है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आती है मुल्ला हैबतुल्लाह की, ये वजूद नहीं रखते दुनिया में। बहरहाल ये मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जब वापस आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे
کہ ملا ہیبت اللہ صاحب وہی ہیں جو تصویر میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا تھا کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ تصویر نہیں بناتے، وہ ویڈیو نہیں بناتے، اور میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ جب وہ افغانستان جائیں تو پھر وہ صرف کابل نہ جائیں، وہ قندھار بھی جائیں جو اصل میں طاقت کا مرکز ہے۔ اور میں نے تو یہ اصطلاح بھی استعمال کی تھی کہ قندھار جو ہے وہ افغانستان کے لیے پینٹاگان ہے، قندھار جو ہے وہ افغانستان کا GHQ ہے۔ تو یہاں پر جو چونکہ طاقت کا مرکز ہے، اور مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیصلے کا جو اختیار ہے وہ کابل کے پاس نہیں ہے، وہ صدارتی محل ارگ میں فیصلے نہیں ہوتے، وہ قندھار میں ہوتے ہیں، اور قندھار میں بھی کسی محل کے اندر نہیں ہوتے۔ وہ جو خفیہ مقامات ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اصل قیادت جو ہے وہ قندھار میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی یقین دہانی کے ساتھ گئے تھے کہ وہ ملا ہیبت اللہ سے بھی ملاقات کریں گے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی یہ ملاقات ہوگی تو اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئے گی اور کوئی اس کی ویڈیو سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے کہ اس ملاقات کی کوئی تصویر اور کوئی ویڈیو جو ہے وہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ ریلیز کرے۔ ظاہر ہے کہ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں یہ 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، صرف 2 رہنماؤں نے آپس میں ملاقات کی ہے، اور کچھ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اب اگر 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں رہنماؤں نے بہت سارے معاملات پر بات کی ہوگی، اور اس میں اب جس طریقے سے میں نے بات کا آغاز کیا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی بات کی ہے، اور میں نے پھر پچھلے مذاکرات جو TTP کے ساتھ ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف TTP کے معاملے پر بات ہوئی ہوگی۔ معاملہ جو ہے، موضوعات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بڑی وجہ ہو سکتی ہے TTP، ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے افغان مہاجرین کا معاملہ، بڑی وجہ ہو سکتا ہے، اور جو ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہے وہ ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے، ایک تو میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ افغانستان جائیں، وہ افغانستان گئے، تو ان لوگوں کی خبر بھی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے پھر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ جی ملا ہیبت اللہ نے مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش مسترد کر دی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر بھی جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سارے ٹویٹس دیکھے افغان صحافیوں کے، کچھ یہاں کے پاکستانی صحافیوں جنہوں نے وہ ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کر دیے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دورے کو ناکام ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ جو برف پگھلی ہے، یہ جو بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، یہ نہ کھلے، یہ کشیدگی اسی طرح رہے، کیونکہ ان لوگوں کا اسی میں مفاد ہے کہ دونوں ملک آپس میں لڑتے رہیں اور دونوں ملکوں کی آپس میں کشیدگی ہو، دونوں ملک آپس میں تعاون نہ کریں، کیونکہ کچھ عالمی طاقتیں بھی نہیں چاہتی کہ افغان حکومت ترقی کرے، کچھ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ جس طریقے سے ان کو امریکہ کا اگر آپ ذکر کر لیں، اگر آپ نیٹو فورسز میں شامل جو ممالک ہیں، نیٹو ممالک ہیں، ان کا ذکر کر لیں، تو ان کو افغان حکومت تو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی ہے، اور یہ سازشیں جو ہیں یہ ایسی سازشیں ہیں کہ جس پر 10 15 20 منٹ کی ویڈیو میں بات نہیں کی جا سکتی، یہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی۔ وقتاً فوقتاً اس پہ ہم روشنی ڈال کر آپ کو بتائیں گے کہ جی معاملات کیا ہیں، لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک دروازہ کھل گیا ہے بات چیت کا اور ایک چینل کھلا ہے، تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ لوگ اب اندازے لگا رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کا یہ دورہ جو ہے یہ کامیاب دورہ ہے یا یہ ناکام دورہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات یہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا افغانستان جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہاں سے ملا شیرین اخوند کی سربراہی میں وفد کا پاکستان آنا، اسلام آباد آنا، یہاں پہ ہمارے عسکری اور سیاسی حکام کے ساتھ، حکومتی حکام کے ساتھ ملنا، بات چیت کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اب اس کے نتائج جو ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ لوگ یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی کابل سے طیارہ اڑے گا، اسلام آباد پہ لینڈ کرے گا مولانا فضل الرحمان کا، تو یہاں پر سیز فائر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔
معاملات جو ہیں یہ بڑے پیچیدہ ہیں، بڑے حساس معاملات ہیں، اور معاملہ صرف ٹی ٹی پی کا نہیں ہے، معاملہ صرف دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ صرف چند ملاقاتوں سے طے ہونے والے معاملات نہیں ہیں، یہ صرف مولانا فضل الرحمان کے ایک دورے سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ٹھیک ٹاک بریفنگ لے کے گئے ہیں وزارت خارجہ سے، انہوں نے کہا، اور متعلقہ جو حکام ہیں ان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے یہ خود بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ بریفنگ لے کے گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس تو ظاہر ہے کہ اختیار نہیں ہے، وہ افغان حکومت کو کوئی یقین دہانی تو نہیں کرا سکتے کہ جی افغان مہاجرین کا جو ایک فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے، چلیں میں جی افغانستان آیا ہوں تو آپ کے ساتھ میں مان لیتا ہوں، افغان مہاجرین جو غیر قانونی ہیں ان کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نہ صدر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ وہ وزیر خارجہ ہیں، نہ وہ کسی صوبے کے گورنر وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے۔ یہ ممکن کیسے ہوا کہ ایک تو دیکھیں وہاں سے شیرین اخون صاحب جب آئے ہیں پاکستان تو وہ قندھار کے گورنر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے افغان طالبان کے اندر، وہ ملا عمر کے بھی ساتھی رہے ہیں، وہ ملا ہیبت اللہ کے بھی ساتھی ہیں، وہ بہت قریبی مشیر ہیں۔ اور اسی طرح ایک جو بتایا گیا ہے کہ بلخ، صوبہ بلخ کے گورنر جو ہیں یوسف وفا، یہ بھی بہت قریب ہے ملا ہیبت اللہ کے، اور انہی کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو ملا ہیبت اللہ سے، یہ بتایا گیا ہے، میڈیا میں یہ بات آئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ حکومتی وفد نہیں گیا، حکومت کے مینڈیٹ کے ساتھ ایک وفد گیا ہے جمعیت علماء اسلام کا، افغانستان میں وہ موجود ہے، 7-8 دن کا یہ دورہ ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ تقریباً 7-8 دن کا یہ دورہ ہے۔ اس دورے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ملا ہیبت اللہ سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جو ہے وہ ایک ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی باقاعدہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں قندھار کے اندر، کیونکہ ایک تو اس خبر کی کنفرمیشن اس ذریعے سے بھی ہوئی ہے کہ اتنا پتہ چلا ہے کہ آج سارا دن مولانا فضل الرحمان کابل میں موجود نہیں تھے، اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور پھر میڈیا میں یہ بات آئی کہ جی قندھار میں ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ حکومت کا کوئی وفد نہیں گیا، حکومت کے مینڈیٹ کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا وفد گیا ہے۔ وہاں پر اگر جذبات ہیں پاکستان کی حکومت کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے، اگر عوامی جذبات ہیں، افغان عوام کے اندر یا افغان مہاجرین کے اندر کچھ جذبات ہیں، تو وہ جذبات جو ہیں وہ اس وفد کے حوالے سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حکومت کا وفد نہیں ہے، یہ حکومتی عہدیدار اس وقت میں شامل نہیں ہیں، اس میں سارے علماء کرام ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان ایسے تو نہیں اٹھ کے چلے گئے کہ انہوں نے 10-12-14 لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جی آپ اور جی چلتے ہیں، جی کابل کی سیر کو چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک جو اس وقت کا رکن ہے اس کا پس منظر، پیش منظر، اس کا کردار، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اس میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی کچھ ویڈیوز میں بھی کہ افغان کابینہ میں جو لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، جو مؤثر طالبان رہنما ہیں، وہ ان علماء کرام کے شاگرد ہیں، یہاں پہ دینی مدارس میں وہ پڑھتے رہے ہیں، اور وہ اب مولانا فضل الرحمان انہی اساتذہ کرام کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے اس میں نمائندہ ہے، جنوبی وزیرستان سے اس وقت میں نمائندہ ہے، باجوڑ سے اس وقت میں نمائندہ ہے، اور یہ شور زدہ علاقے ہیں۔ یہاں یہ جو نمائندے ہیں ان کے بڑے گہرے روابط ہیں، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں کچھ حساس معاملات کے حوالے سے۔ میں نے کہا موضوع صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، موضوع پاک افغان جو سرحد ہے، اور یہ سرحدی جو اضلاع ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، قبائل آپس میں آمد و رفت کرتے رہے ہیں، ایسے قبیلے موجود ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بھی ہیں اور سرحد کے اس پار یعنی افغانستان میں بھی ہیں، بیچ میں آمد و رفت کی بات، علاج کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، انگور اڈا کے ذریعے آتے ہیں، چمن بارڈر کے ذریعے آتے ہیں، خرلاچی اور اس طرح غلام خان کے راستے، کاروبار کے سلسلے میں، علاج کے سلسلے میں یہ لوگ پاکستان آتے ہیں۔ طورخم کے ذریعے بہت زیادہ افغان جو ہیں، بوڑھے، خواتین، بچے، ان کی فیملیز ادھر، ان کی فیملی کے ارکان ادھر، یہ علاج کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ پھر پاک افغان تاجروں کے جو مسائل ہیں، معمولی مسئلہ ہو جاتا ہے جی سرحد بند، گیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ مسائل جو ہیں دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ جو سرحد بند کر دی جاتی ہے، دونوں ملکوں کا جو تاجر طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جس کا پھر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب جب بھی سرحد بند ہو، اور آپ کبھی ویڈیوز میں دیکھیں
تو ہزاروں گاڑیوں کی مال بردار گاڑیوں کی آپ کو قطاریں نظر آتی ہیں جب آپ خیبر میں داخل ہوتے ہیں، ضلع خیبر میں جمرود سے لے کر لنڈی کوتر اور پھر تورخم تک یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کا سلسلہ ادھر جلال آباد میں بھی ہوتا ہے۔ ننگرہار کی سڑکیں جو ہیں وہ مال بردار گاڑیوں سے بھر جاتی ہیں، تاجروں کا مال خراب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مال، فروٹ، سبزی، اگر یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے تاجروں کو۔ یہ جو حکومتوں کے مابین کشیدگی ہے، یہ کشیدگی اسی طرح کی بات چیت کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے۔ میں نے عوامی جذبات کے حوالے سے بات کی کہ افغان عوام کے اندر جو جذبات ہیں وہ کم از کم اس وقت کے حوالے سے نہیں ہیں۔ اگر کوئی حکومتی وقت وہاں پہ جاتا تو بہت زیادہ وہ کہہ دیں کہ جی افغانوں کے ساتھ اور افغان مہاجرین کے ساتھ حکومت پاکستان نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو کیوں آیا ہے وفد، وغیرہ وغیرہ، کچھ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں۔ کم از کم وہ پاکستانی قوم کے نمائندہ بن کر وہاں پہ گئے ہیں، یہ پاکستان کے نمائندے کے طور پر وہاں پہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، افغانستان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس بات چیت کا جو دروازہ کھلا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے، کابل میں نہیں حل ہوئے تو قندھار میں حل ہو جائیں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان واپس آئیں گے، بات چیت ہوگی، جہاں پہ ان سے بریفنگ لی جائے گی، وہ بریفنگ دیں گے، یہاں سے وہ کیا پیغام لے کے گئے ہیں، وہاں سے وہ کیا پیغام لے کے آتے ہیں، تو یہ اس چیز کا انتظار ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھلیں گی تب جب مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے خود بات کریں گے۔ ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے ہوا میں تیر چلا سکتے ہیں، تیر چلا لیتے ہیں ہم کہ جی یہ ہو گیا، اس چیز کا امکان ہے، اس چیز کا امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اصل بات وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کریں گے، اور اس دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کو بہت زیادہ سکی ہوئی ہے۔ کچھ ویڈیوز جو کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائرل کی گئیں، پرانی ویڈیوز کو وائرل کیا گیا، کچھ چیزیں ایسی وائرل کی گئیں، ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کو غلط رنگ دیا گیا کہ جی مولانا فضل الرحمان تو خود جانا چاہتے تھے، حالانکہ وہ ذبیح اللہ مجاہد نے خود یہ کہا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پہ خود بات کی ہے پہلے، کہ وہ مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہتے تھے شروع دنوں سے، لیکن بیچ میں آپ دیکھیں صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں اس قسم کی ایک انیشیٹو کی ضرورت تھی، وہ لیا گیا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے۔ اب اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کریڈٹ تو مولانا فضل الرحمان کو ملے گا، اور یہی وہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو قوم پرست جماعتیں ہیں، جو طالبان مخالف دڑے ہیں، جو مذہبی جماعتوں کے مخالف لوگ ہیں، جو عناصر ہیں، وہ تو خوش نہیں ہیں، وہ تو اس سارے سلسلے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ تو پھر آپ افغان میڈیا کو دیکھیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کے تجزیہ کاروں کا تجزیہ سنیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تو فلاں حکومت میں بھی شامل رہے، وہ تو فلاں حکومت میں بھی شامل رہے، تو یہی تو ان کی صلاحیت ہے، اور اسی وجہ سے تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ مختلف حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق بہتر رکھے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی قریبی روابط، اور پھر وہ افغان طالبان میں بھی اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ تنظیمیں کہ جن کے حوالے سے بات ہوتی ہے ان میں بھی اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، خود اگر نہیں رکھتے تو ان کی جماعت کے لوگ رکھتے ہیں۔ یہ تو کلم کلا ایسی چیزیں ہیں کہ اوپن سیکرٹ چیزیں ہیں، یہ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو مطلب کوئی انکشاف نہیں ہے اس حوالے سے۔ بہرحال بہت بڑی کامیابی ہے مولانا فضل الرحمان کی اگر ان کی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی خواہش میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ملا ہیبت اللہ کی بھی تھی۔ میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ قندھار میں غیر معمولی اجلاس ہوا تھا، یہ 2 روزہ اجلاس تھا، افغان کابینہ ساری وہاں موجود تھی، افغان جو سرکردہ جو بااثر رہنما ہیں تمام صوبوں کے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں ایک خصوصی اجلاس ہوا، ایک محدود شرکاء کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، پاکستان کی ڈیمانڈ یہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ اب افغانستان حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ٹی ٹی پی کی قیادت اور ٹی ٹی پی کے جو واقعات ہیں ان کی ساری منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، اس دروازے سے مزید کتنے وفود گزرتے ہیں، آنیاں جانیاں تو ہونی چاہیے، یہ جو آمد و رفت ہے یہ بحال ہوئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھنا اب صرف یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں کتنی تبدیلی آتی ہے، اور بہت سارے معاملات میں جو افغان طالبان کی پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے مطالبات کے حوالے سے،
उस हवाले से कितनी तब्दीली आती है। तो जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन उन दोस्तों से मेरी वीडियो अगर वो दोस्त देख रहे हैं कि कम अज़ कम मीडिया को ज़रूर ये बताया जाए कि जी हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ देखें। आज जमीयत उलमा इस्लाम का जो एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आती है, एक कंफर्मेशन आती है, वो चीज़ हमने नहीं देखी। अफ़गान हुकूमत इस हवाले से खामोश है। और मैं अभी BBC की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो जब इस मुलाकात के हवाले से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से पूछा गया इस मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत सारी चीज़ों को फ़िलहाल जो है छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। और अल्लाह करे कि इस मुलाकात से कोई बेहतरी बरामद हो, कोई अच्छी खबर बरामद हो। और वो लोग जो मौलाना फजल रहमान के हमराह गए हैं, इस वक्त काबुल में मौजूद हैं या इस वक्त कंदहार में मौजूद हैं, वो भी इन सारे हालात और वाक़यात पे नज़र रखें। जो चीज़ें मीडिया के सामने बताने की हैं वो ज़रूर बताएं, जो चीज़ें पब्लिकली बताने की नहीं हैं वो बिल्कुल भी ना बताएं। लेकिन कम अज़ कम मीडिया को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो हवा में तीर चलाते रहें। अब कल अगर कोई इस चीज़ की तरदीद आ गई कि जी मुल्ला हैबतुल्लाह ने तो मुलाकात ही नहीं की मौलाना फजल रहमान के साथ, तो फिर लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी बात की है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस पर बात की है, और ये कंफर्म किया जा रहा है कि जी ये मुलाकात हुई है। तो हमारी दुआ है कि इस मुलाकात से खुशखबरियाँ बरामद हों। बहुत शुक्रिया।